अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़िया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़िया हम आपको बताएंगे, और उनको आग में डालने का जो वाक़िया सामने आया था वो हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे। पैदाइश का जो अजीब वाक़िया है सबसे पहले वो बताते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमरूद जो था वो मुल्क बाबर का बादशाह था। मौजूदा नाम जो है वो बाबर का अब इराक है। वो ख़ुद भी बहुत बुत परस्त था, और वहाँ के जो लोग थे वो भी बुतों की पूजा करते थे, वो भी बुत परस्त थे, वो अल्लाह को नहीं मानते थे। नमरूद जो था वो ख़ुद को खुदा मानता था और वो बुतों की पूजा किया करता था, और वहाँ के तमाम लोग जो थे वो भी नमरूद से डर कर जो थे वो सब के सब जो थे वो बुतों की पूजा करते थे। तो नमरूद के महल में एक नजूमी था जो कि उसको हर बात की खबर दे देता था। जो आने वाला वक्त होता था उसकी जो भी खबर होता था वो उसको बता देता था। उस नजूमी ने नमरूद को बताया कि तेरी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा, जो कि सबको इस्लाम की दावत देगा और इस्लाम की तरफ ले जाएगा, और तेरी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। तेरी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब नमरूद को ये बात पता चली तो उसने सब औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया, और उस वक्त जो बच्चे भी पैदा हुए उसने उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया, ताकि ऐसा कोई बच्चा जो है वो ना पैदा हो सके। कहा जाता है कि उस वक्त उसने 1 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया था। बाबर में नोना के पेट से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नोना के पेट में थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनकी जो प्रेगनेंसी थी उसको छुपाया, यानी कि किसी को पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, वो पेट के साथ है, किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। और जब उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो वो शहर से बाहर चली गई। वो डर गई कि कहीं कहीं नमरूद को पता ना चल जाए और वो कहीं मेरे बच्चे को भी मार ना दे। वो एक पहाड़ की गार में चली गई और वहाँ पर रहने लग गई, और जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ वो उसको गार में छोड़कर चली गई। उसने उन्हें गार में रखा और कहा, ए अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ की कि ये बच्चा तेरे हवाले है, इसकी ग़ज़ा जो है अब वो तेरे हवाले है, तू इस बच्चे की हिफाजत फरमा। तो वो उस गार में छोड़कर उसको वहाँ से चली गई। दूसरे दिन जब वो गार में आई तो देखा कि वो बच्चा जो था वो अपना अंगूठा चूस रहा था, और अंगूठे में से जो था वो दूध निकल रहा था। सुभान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। आप देखें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक बंद गार में उस बच्चे की खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया कि वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अंगूठे में से दूध निकल रहा था। वो रोज़ गार में आती और उनको दूध पिलाती और इस तरह से उनको दीन की बातें भी सिखाती थी। लेकिन उनको क्या पता था कि जिनको वो दीन सिखा रही है उनके अंदर तो ख़ुद पूरा दीन बसता है। वो ख़ुद एक इब्राहीम है जो लोगों को दीन की तरफ लाएंगे। उनकी माँ को ये सब बातें नहीं पता थी। खैर 13 साल जो थे पूरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गार में गुजारे। इस तरह से वो अपनी माँ को कहते थे कि मुझे इस गार से बाहर जाना है, लेकिन उसकी माँ उन्हें मना कर देती थी, कहती थी कि तुमने इस गार से बाहर नहीं जाना। खैर एक रात वो उस गार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गार से बाहर निकल गए और शहर में आ गए, और शहर में अपने चाचा आजिर के पास आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बहस है, क्योंकि तौरात में बताया गया है कि इब्राहीम के चाचा का नाम आजिर था, जबकि कुरान मजीद में बताया जाता है इब्राहीम के बाप का नाम आजिर था। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उनके असल बाप का नाम जो है वो खैर तारिक बताया गया है, और उनके चाचा जो थे वो आजिर थे। अगर कुरान मजीद में उनका बाप का नाम आजिर कहा गया है तो हो सकता है कि उनके जो असल बाप थे तारिक वो वफ़ात पा गए हो, और उसके बाद आजिर ने उनकी तरबियत की हो, या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने उनके चाचा के साथ शादी कर ली हो, तो इसलिए उनके बाप का नाम जो है वो आजिर बताया गया। खैर वो अपने चाचा आजिर के पास आ गए। आजिर जो थे वो बुत परस्त थे। वो अपने हाथ से मिट्टी के, लोहे के, हर तरह के बुत बनाया करते थे। उनके बेटे भी उनके साथ बुत बनाते थे, और वो खुद भी, और फिर उन बुतों को बेचा करते थे। गार से निकल कर वो अपने चाचा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकल कर अपने चाचा के पास, आजिर के पास आ गए, और उन्होंने अपने साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुत बनाने के लिए के कामों में लगा दिया, और उनको सारे बुत बना के उनको बुत बेचने के लिए उनको भेज दिया कि जाओ जाके तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि जाके तुम बुत बेचो।
اور وہ جا کے وہ سارے بت لے کے گئے، گھسیٹ گھسیٹ کے وہ بت لے کے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک جگہ پہ بت رکھے اور انہوں نے بلند آواز لگائی اور لوگوں سے کہا، آؤ لوگو یہ بت خرید لو، یہ بے جان بت ہے جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ بت پرست جو لوگ تھے، لوگوں نے جب بت پرست جو وہاں کے لوگ تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو وہ سخت خفا ہوئے، انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ان کے چاچا آزر سے بھی جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ کس طرح سے ہمارے جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ جو تھے لوگ ناراض ہوئے، تو ان کے چاچا نے آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ایسے نہ کیا کرو، یہ سب لوگ جو ہے وہ بت پرست ہے، تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، یہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے بھی کہا، یہ جو آپ بت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑ بھی دیتے ہیں اور خود پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بت یہ تو بے جان بت ہے، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق کہاں سے ہوئے؟ عبادت کے لائق تو صرف وہ ایک اللہ ہے جس نے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کچھ بنایا ہے، تو آپ سب اس کی عبادت کیا کریں۔ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور خود اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سب باتیں جو تھی وہ نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ نمرود نے جب یہ سب باتیں سنی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار میں پہنچ گئے نمرود کے پاس تو نمرود نے اسے کہا، وہ خدا کون ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے، جسے تو مانتا ہے، اور ہمارے بت پرستوں کو تو نہیں مانتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی دیتا ہے، جو سب کو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے اپنے جو قید میں قیدی تھے ان کو بلایا اور جس کو موت کی سزا دی جا رہی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کو معاف کیا ہوا تھا اس کو موت کی سزا سنا دی، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، دیکھ جس کو موت آنی تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو میں نے زندگی دی تھی اس کو میں نے اب موت دے دی ہے، یہ تو زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں، اب تو بتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے تو اس کو مار دے، اور جب تو اس کو مار دے گا تو مارنے کے بعد تو پھر اس کو زندہ کرنا، کیا تو پھر اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بات سن کر نمرود جو تھا وہ چپ کر گیا۔ اب اس بات کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کیا سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے؟ تو پھر نمرود جو تھا وہ چپ کر گیا۔ یہ سب باتیں جب اس کی ماں ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو پتہ چلی تو وہ آئی اور اس نے نمرود سے کہا، یہ ناسمجھ ہے، یہ بچہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دے، یہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ آزر بھی اس کے چاچا بھی وہاں پر آ گئے، اس نے بھی نمرود سے کہا، آپ اس کو چھوڑ دے، آپ اس کو معاف کر دے، ہم اس کو سمجھا دیں گے، یہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا، ٹھیک ہے تم اس کو یہاں سے لے جاؤ، اور اگر پھر اس نے اس طرح کی باتیں کی تو میں اس کو زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ اسی طرح سے وہ اس کو گھر لے کر آ گئے۔ چاچا نے گھر آ کر اس کو سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے، اور انہوں نے کہا، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بت آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ بت کچھ بھی نہیں کرتے۔ آزی نے کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں اپنا دین کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں بت پرستی نہیں چھوڑوں گا، تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، مجھے بھی ایسی جگہ پر نہیں رہنا جہاں پہ لوگ جو ہے ایک مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ خیر وہاں سے چلے گئے اور ایک دور جگہ جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت، خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسلام پھیلاتے رہے۔ اسی طرح سے وہ جو بھی لوگ وہاں آتے وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام پھیلاتے۔ اس طرح کافی عرصہ جو تھا حضرت ابراہیم اسی طرح سے کرتے رہے۔ ایک دفعہ بت خانے سے لوگ جو تھے وہ وہاں سے کہیں چلے گئے، جب حضرت ابراہیم السلام کو معلوم ہوا تو وہ بت خانے میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا ایک بڑا بت تھا اور بہت سارے چھوٹے بت تھے۔ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور وہاں کے سارے چھوٹے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، اور کلہاڑی جو تھی وہ ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی،
اور وہاں سے آ گئے۔ جب لوگ وہاں پر آئے انہوں نے وہ سارا دیکھا کہ ان کا جو تھا وہ بت خانہ جو تھا سارا کے سارا تہس نہس ہو گیا تھا، چھوٹے بت سارے کے سارے ٹوٹ گئے تھے، ایک بڑا بت جو تھا وہ صرف بچ گیا تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں پہ ایک آدمی ہے جو کہ ان بت کو ہمارے بتوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ ان کی عبادت نہیں کرتا، وہ خدا کی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، اسی نے کلہاڑی اٹھا کے ان سب کو مارا ہے۔ تو سب لوگ چپ کر گئے اور پھر بولے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی لے نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، وہ تو اپنی آگ پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو یہ سارے بتوں کو کیا مارے گا؟ تو لوگ جو تھے اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سچ ماننے لگ گئے۔ وہ کہنے لگے واقعی یہ نوجوان تو سچ کہتا ہے کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے جو کہ نمرود کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، اس نے دیکھا کہ سارے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں آ رہے ہیں، کہیں وہ اسلام نہ قبول کر لے۔ تو وہ بولنے لگا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی، اب اس کو ہم زندہ جلا دیں گے، ورنہ یہ ہمارے تمام بت خانے توڑ دے گا۔ تو یہ بات نمرود تک پہنچ گئی اور اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور سزا کے طور پر ان کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ ایندھن جمع کرو، جو ایندھن جمع کر کے دے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ اور اس طرح سے ایندھن جمع کیا گیا اور آگ جلائی گئی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تیز تھی، اس کے شعلے اتنے تیز تھے کہ کوئی اس کے قریب بھی جاتا تو وہ بھی جل جاتا، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بلایا گیا اور ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے، اور اس طرح جب انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ آگ سرد ہو جا، تو آگ جو تھی وہ سرد ہو گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ پھول نکل آئے، اور اس طرح سے تمام لوگ دیکھ کر یہ سب کچھ حیران ہو گئے۔ تو نمرود نے کہا کہ تمہارا جادو کا کہ یہ ایک جادوگر ہے، اس کا جادو کا اثر آگ پر بھی چلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے، یہ سب میرے اللہ نے کیا ہے۔ ایک ہی اللہ ہے اس دنیا کا جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان کو مارتا ہے، یہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ دریا، سمندر، آگ، پانی، یہ سب جو ہے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہے۔ تو یہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف میرا اللہ ہے، نہ کہ تمہارے یہ بت جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ تو لوگ جو تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں آنے لگ گئے۔ جب نمرود نے یہ سب کچھ دیکھا کہ لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے، اور اسی طرح سے اس کو شہر سے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا وہ شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور دین کا پیغام پھیلاتے رہے، اور ایک دفعہ انہوں نے نمرود کو بھی دین کا پیغام دیا، کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، لیکن نمرود نے ایسا نہ کیا، نمرود نے اسلام قبول نہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا۔ تو وہ ایک دفعہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے کہا اب تم اکیلے ہو اور میرا اتنا بڑا لشکر، اب تم کیا کرو گے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہاں پر اتنے مچھر آ گئے کہ تمام لوگوں کو اتنا کاٹا کہ وہاں کا تمام نمرود کا جو لشکر تھا وہ وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سے ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں اس قدر اثر ڈالا کہ وہ لوگوں سے کہتا کہ میرے دماغ پہ مارو، اتنی زور سے مارو کہ میرے دماغ کو سکون آ جائے۔ 40 سال تک وہ اس طرح سے تڑپتا رہا، اس کا دماغ جو تھا وہ اس کے قابو میں نہیں تھا، وہ پاگل ہو گیا، اور 40 سال اسی طریقے سے اس نے اسی بیماری میں گزار دیے، اور اسی طرح سے ہی وہ مر گیا، مگر وہ ایمان نہ لایا، وہ ایمان لے کے نہ آیا۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایمان اپنے جو اسلام تھا وہ اس کا پیغام لوگوں کو دیتے رہے، دین کی تعلیم دیتے رہے، اور اسلام جو تھے وہ پھیلاتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور نمرود جو تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اس کا قصہ جو تھا ختم ہو گیا، اور لوگ جو تھے وہ دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے اور اسلام قبول کرنے لگ گئے۔
تو یہ جو تھا پورا واقعہ تھا حضرت ابراہیم السلام کی پیدائش کا، کہ کس طرح سے کتنی مشکلوں سے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ہر مشکل سے بچایا، ان کو آگ سے بچایا۔ آگ کا پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو سرد کر دیا، اور وہاں پہ جو تھے وہ پھول کھل گئے۔ اور اسی طرح سے جب بہت بڑا لکشہ لے کر جو آیا تھا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی مچھر آئے اور وہ ساری قوم جو تھی وہاں سے بھاگ گئی، اور نمرود کے دماغ میں اسی طرح سے ایک مچھر گھس گیا جس نے 40 سال تک جو وہ اس سے ذلیل ہوتا رہا، خوار ہوتا رہا اور اسی طریقے سے مر گیا، لیکن اس نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی اسلام کا پتہ چلے کہ ہمارا اسلام جو تھا وہ کس طرح سے پھیلا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پتہ چلے ان کو۔ تو آپ لازمی ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔